लजीज शख्सियत जनाब मोहतरम अतर फारूकी साहब जो अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं आज के इस प्रोग्राम की सदारत के लिए उनसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं पर। तो मोहतरम प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब जो वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन के फाउंडर हैं, नहीं और इस प्रोग्राम को बल्कि दिल्ली में जितने भी अहम प्रोग्राम्स होते हैं वर्ल्ड उर्दू एसोसिएशन उसको करती है और हम उसके लिए ख्वाजा साहब के शुक्रगुजार हैं। उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी जनाब मोहतरम जितेंद्र श्रीवास्तव साहब यहाँ मौजूद हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज जितेंद्र साहब से मुलाकात होगी, आज मुझे उन्हें देख के बहुत शुक्रिया। रविकांत मिश्रा साहब हमारे दरमियान हैं, हमारे मेहमान खुसूसी हैं, तालियों के साथ उनका इस्तकबाल कीजिए। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज एक उर्दू की किताब जो मैं समझता हूँ कि ऐसी किताब कम ही मंजर आम पर आती है, जो अब इस राज को मज़ीद इस राज को खोलेंगे हमारे ख्वाजा इकराम साहब। मैं मज़ीद उस पर गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन जिस तरह की किताब गुलिस्तान हिंद है, मैं समझता हूँ कि वो वैसी किताबें कम ही मंजर आम पर आती हैं। हमारे दरमियान बहुत ही अहम शख्सियत खलील रहमान आज़मी साहब एडवोकेट भी यहाँ मौजूद हैं। मैं उनके लिए भी तमाम दोस्तों से कहता हूँ कि तालियों से उनका इस्तकबाल करें कि यहाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। जनाब हमारे उस्ताद मोहतरम यहाँ JNU के हम सब के उस्ताद, बल्कि यहाँ तो एक उस्ताद नहीं, हमारे दोनों उस्ताद मौजूद हैं और लियाकत भाई यहाँ मौजूद हैं। लियाकत भाई भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ जितने लोग, या तौहीद खान साहब और हमारे समीर रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं और तमाम जितने भी दोस्त JNU से और मुख्तलिफ जगहों से यहाँ आए हैं, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। अब मैं इस प्रोग्राम को बाकायदा शुरू करने से कबल दो बातें कहूँ, फिर उसका बाकायदा मैं आगाज़ करूँ कि बालमुकुंद बेसब्र, आप देख रहे हैं ये नाम लिखा हुआ है किताब गुलिस्तान हिंद। कौन थे बालमुकुंद बेसब्र और इन्होंने क्या ऐसा काम किया कि गुलिस्तान हिंद आज, जबकि मैं समझता हूँ कि तकरीबन 1.5 सदी गुजर चुकी है, उनकी ये किताब आज हमारे सामने है और हम उस किताब पर गुफ्तगू कर रहे हैं। बालमुकुंद बेसब्र का नाम कोई ऐसा नहीं है जो जिससे हम आशना नहीं हैं। बालमुकुंद बेसब्र पे बहुत अच्छे अदीब, कालिदास गुप्ता रज़ा ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे वहाँ आज से तकरीबन 1999 में अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद ने उनकी एक मसनवी शाये की थी, जिसे अर्जुमन दारा जी ने उसको मुरतब किया। और मैं समझता हूँ, लेकिन ये एक सिलसिला देखिए कि हमारे वहाँ बालमुकुंद बेसब्र पे एक किताब आती है जिसको कालिदास गुप्ता रज़ा लिखते हैं, फिर उसके बाद एक किताब आती है जिसे एक स्कॉलर की हैसियत से अर्जुमन दारा मुरतब करती हैं 1999 में, और आज हमारे 2021 का इख्तिताम हो गया है, 2022 कल से शुरू हो जाएगा। तो तकरीबन ये 22-23 साल का अरसा बालमुकुंद बेसब्र के साथ हमने क्यों नहीं गुजारा? बालमुकुंद बेसब्र जैसे अदीब हमारे दरमियान से गायब क्यों होते चले जा रहे हैं, जो निहायत मैं समझता हूं कि जिन अदीबों के काम को मंजर आम पर लाने की ज़रूरत है, वो अदीब हमारे दरमियान से क्यों गायब होते चले जा रहे हैं। आज तकी आबदी साहब ने बालमुकुंद बेसब्र को मुरतब करके हम पर, मैं समझता हूं, एक तरह से एहसान किया कि हमारे हाफजे में बालमुकुंद बेसब्र जो हमारे हाफजे से मिटते चले जा रहे थे उनका आदा हुआ। तो मैं इसके लिए बहुत मुबारकबाद देता हूं तकी आबदी साहब को कि उन्होंने एक ऐसे अदीब को जो हमारे दरमियान से ख़त्म हो रहा था, जिनका नाम मिट रहा था, उनको दोबारा हमारे दरमियान लाए। मैं आज इब्तिदाइया कलमात के लिए हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले उनसे दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, हम सब के उस्ताद हैं, कि वो आएँ और अपने इब्तिदाई कलमात कहें, उसके बाद हम मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ख़वातीन हज़रात, मेहमान खुसूसी मोहतरमा कामना प्रसाद साहिबा और साहिब किताब डॉक्टर सैयद तकी आबदी साहब, साहिब सदर हमारे भाई और दोस्त डॉक्टर अतर फारूकी साहब, बड़े ही एहतराम से जिनका नाम लेता हूँ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव साहब, जनाब रविकांत मिश्रा साहब, डॉक्टर तौहीद खान साहब,
ہمارے بہت ہی کرم فرما ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب، اجے جین صاحب اور ہمارے تمام حاضرین کا میں استقبال کرتا ہوں ورلڈ اردو ایسوسیشن کی جانب سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ورلڈ اردو ایسوسیشن صرف ایک تحریک کا نام ہے، اور یہ تحریک ہے اردو زبان اور تہذیب کی ترویج کے لیے، اور کچھ نہیں۔ اور ترویج کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں جس میں تشہیر بھی ہم جوڑ سکتے ہیں، فروغ اس لیے نہیں کہوں گا کہ زبانیں تو خود بخود فطری طور پر فروغ پاتی ہیں، اور جس زبان میں جتنی قوت ہوتی ہے وہ زبان اسی تیزی سے آگے بڑھتی ہے۔ یہی نتیجہ ہے کہ دنیا کی مقبول ترین زبانوں میں جو فہرست آئی ہے 2018 میں SIT کے سمر انسٹیٹیوٹ آف لنگوسٹک کی، اس کے مطابق یہ 10 زبانوں میں سے اردو شامل ہے جو دنیا کی مقبول ترین زبانوں میں سے ایک بات انہوں نے کہی۔ دوسری بات یہ کہی کہ وہ زبانیں جو خود بخود اپنی وراثت کے دم پہ زبان کی لسانی قوت کی بنیاد پر آگے بڑھ رہی ہیں، ان میں سے ایک اردو ہے۔ تو اسی زبان کی ترویج اور تشہیر کے لیے ورلڈ اردو ایسوسیشن نے مستقل کام کیا ہے، اور آج جب ہم 31 دسمبر 2021 میں بیٹھے ہیں، کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہم اسے کیا کہیں گے، الوداع کہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم مبارکباد کا ایک سلسلہ شروع ہوگا۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ ماہ سال ہیں جو شب و روز ہیں، یہ تو صرف ہماری آسانی کے لیے اس کو ہم شمار کرتے ہیں، ورنہ ہر دن ہمارے لیے نیا ہے، ہر صبح ہمارے لیے نیا ہے، اور ہر صبح نئی امیدوں کے ساتھ آتا ہے۔ لیکن چونکہ رسم دنیا بھی ہے تو ظاہر ہے کہ نئے سال کے موقع پہ لوگ ایک تحفے یا تحائف ایک دوسرے کو پیش کرتے ہیں، مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں۔ ورلڈ اردو ایسوسیشن کی جانب سے تقی آبدی صاحب کی اجازت ہو تب میں اردو دنیا کو ایک تحفہ آج پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ تحفہ ہے گلستان ہند کے نام سے۔ میرا خیال ہے کہ نئے سال میں اس سے بہتر اور کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ وہ بازیافت ہے۔ حیرت ہے کہ جو ذخیرہ ہندوستان میں تھا نہ جانے کن کن ملکوں کا سفر کرتا ہوا کینیڈا تک پہنچا، اور تقی آبدی صاحب نے صرف اسے سنبھال کر نہیں رکھا، اور حاصل کرنے میں کیا دشواریاں ہوئی ہوں گی کسی مخطوطے کو آپ کو معلوم ہے، اس کو حاصل کیا۔ آج کے املا میں دیکھیے مخطوطہ پڑھنا بہت مشکل ہے، خط شکست میں، خط نسخ میں، نہ جانے کتنے خطوط میں جو اقلاب ستہ ہمارے وہاں ہیں۔ ہمارے ہندوستان کی سرزمین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ثروت مند کئی اعتبار سے، سونے کی چڑیا ہم نے کہا، مال و دولت کے اعتبار سے، لیکن تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک روشن مینار ہے علم کا پوری دنیا میں، چونکہ جتنی زبانیں ہندوستان میں بولی جا رہی ہیں کسی ملک کو نصیب نہیں ہے، اور زبانیں اگر سے بولی جاتی ہیں تب تو بات ختم ہو جاتی، لیکن جو زبانیں بولی جا رہی ہیں اس میں جو ادب موجود ہے، آپ سنسکرت سے لے کر کے پالی پراکرت ہوتا ہوا تمل ملیالم اور ساری زبانوں کو گن لیجیے پورے ہندوستان کی، تمام زبانوں میں ادب عالیہ موجود ہے، یہ ایک بڑی بات۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان زبانوں کے مخطوطات موجود ہیں، اس لیے پوری دنیا میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ جتنے مخطوطات ہندوستان کے پاس ہیں وہ کسی کے پاس نہیں۔ واہ! تو یہ تو ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم ہندوستان کو عظیم کہتے ہیں۔ عظیم کہنے میں اس نقطے کو بھی جوڑ لیجئے کہ علم کا جو خزانہ ہمارے وہاں ہے وہ کسی اور ملک میں موجود نہیں، اور یہ خزانے کیسے کیسے بکھرے، آپ کو معلوم ہے۔ آج تو آپ ڈیجیٹل دور میں موجود ہو، ہے نا، کھل جا سم کہتے ہیں، لائبریری، سائبر لائبریری آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، لیکن اس زمانے کا تصور کریے جب لوگ پیدل، گھوڑوں پہ، خچروں پہ اور بیل گاڑیوں پہ سفر کر کے لائبریریوں تک پہنچتے تھے۔ ان روایات کو یاد کریے کہ کبھی کبھی کسی غاصب نے پوری لائبریری کو آگ لگا دی، کبھی اونٹوں پر بھر کر ساری کتابیں اس ملک سے دوسرے ملک تک پہنچ گئی، کہاں کہاں بکھر گئی، دنیا کے جس کونے میں جائے خلیل صاحب موجود ہیں، پورا یورپ امریکہ کا سفر کرتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہاں کے وہ خزینے کن کن ممالک میں پہنچ گئے۔ تو یہ بالمکند کا جو گلستان ہند بھی ہے، اس کا بھی سفر جو ہے تقریباً 150 برس کا ہے، اور یہ 150 برس میں نہ جانے کہاں کہاں گیا ہوگا۔ روی کانت صاحب یہاں موجود ہیں، ان کو بہتر معلوم ہے، یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں نہرو میموریل کے، تو ان کو معلوم ہے کہ ان کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ تو بہرکیف تقی آبدی صاحب کا یہ بڑا کمال ہے کہ انہوں نے سنبھالا اور اس کو
جس طرح سے شائع کیا، ابھی آپ دیکھیں گے کتاب کی رسم رونمائی ہوگی کہ بیک وقت 3 املا اس میں موجود ہیں. فیسیمل میں شائع ہوا ہے، مخطوطہ اوریجنل شکل میں موجود ہے. آج کے املا میں نے جو بات وہاں سے کہی تھی کہ بچوں کے لیے خاص، تو انہوں نے اس لیے آج کے املا میں تبدیل کیا، رومن میں تبدیل کیا اور دیوناگری میں تبدیل کیا تاکہ ہر تک پہنچ سکے. یہ ایک بڑی بات ہے. یہ جس عرقریزی سے اس کی انہوں نے ترتیب کی ہے، تدوین کی ہے، اس کے لیے ورلڈ اردو ایسوسیشن کی جانب سے اور آج کی اس پوری محفل کی جانب سے آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور صرف مبارکباد پیش نہیں کرتے ہیں بلکہ اپنی ممنونیت کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ کتاب تو آپ چاہتے تو دنیا کے کسی ملک سے اس کی اجرا ہو سکتی تھی، رسم اجرا کہیں بھی ہو سکتی تھی، آپ کہیں بھی چاہتے تو اس کی رسم اجرا ہو سکتی تھی، لیکن ذرا پکڑ لیں اس کو، ان کو بتائیے کہاں بنانا. کسی جگہ کر سکتے تھے، یورپ، امریکہ، کینیڈا، کہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ہندوستان کی سرزمین کو منتخب کیا. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں اور ورلڈ اردو ایسوسیشن کو اس کا افتخار حاصل ہوا. خلیل بھائی، اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ نئے سال کے موقع پہ ہم اس کو اردو دنیا کو ایک تحفے کی شکل میں پیش کر رہے ہیں. میں اس کتاب کے بارے میں چند جملے کہنا چاہتا ہوں جو خود ان کے جملے ہیں. پیش گفتار کے تحت انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ گلستان ہند پہلی بار اس کی تصنیف 150 برس بعد زیور طبع سے آراستہ ہو کر آپ کی نظروں کے سامنے موجود ہے. انہوں نے کہا موجود ہے، ابھی آپ دیکھیں گے بھی. یہ تصنیف منشی بالمکند بیصبر سکندر آبادی، جو اب آج کا ضلع بلند شہر ہے، 1871 میں اس کی تکمیل ہوئی. کہاں تکمیل ہوئی؟ سہارنپور میں، اس مخطوطے کی، جس کا واحد نسخہ، یہ بڑی بات ہے، جس کا واحد نسخہ مخطوطے کی شکل میں میری ذاتی لائبریری ٹورنٹو میں موجود، میری نہیں ہے، ڈاکٹر سید تقی عابدی ان کی لائبریری بھی اپنے آپ میں ربی خان صاحب کبھی ضرور دیکھنا چاہیے، کسی میوزیم سے کم نہیں ہے. ان کی لائبریری میں موجود ہے، جس کی تمام فوٹو کاپی اس کتاب میں میں نے کہا فیسیمل کی شکل میں یہاں موجود ہے. اس کے بعد ایک بات کہ انہوں نے، میں چھوڑتا ہوں کچھ، انہوں نے منشی بالمکند شاعر ہونے کے علاوہ علم عروض و قافیہ اور علم بیان کے ماہر تھے. چنانچہ ان کی تصنیف بدیع البدائے 100 سال قبل شائع ہو کر نایاب ہو گئی تھی، جس کو ہم نے ضروری اقتباسات کے ساتھ پیش کر دیا. یہ کتاب ان کی پہلے آ چکی ہے. اب آپ ان کی تحقیقی کاوشوں کو دیکھیے کہ دور کینیڈا میں بیٹھے کتنا اردو ادب کے لیے کام کر رہے ہیں. آپ کو اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. برکت تو میں اس تفصیل کو چھوڑتا ہوں، لیکن گلستان ہند پڑھتے ہوئے ایسا لگا کہ تقی عابدی صاحب بھی اسی رنگ میں رنگے. بھائی گلستان کس کو کہتے ہیں؟ باغ کو، باغیچے کو، بڑے باغ کو. باغیچہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، پھول بھی ہوتے ہیں. اور پھول کس کو کہتے ہیں؟ جس میں طرح طرح کی رنگت ہوتی ہے، جس میں خوشبو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا نام انہوں نے رکھا گلستان ہند بالمکند نے. اور یہ گلستان ہند پڑھتے ہوئے یہ بھی اس پھلواری کی سیر کرنے لگتے ہیں. میں ذرا ان کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ پیش لفظ میں کیا لکھتے ہیں. تقی عابدی صاحب لکھتے ہیں کہ ہماری نظر میں اردو شعر و ادب میں کوئی دوسری ایسی کتاب جو اس طرز پر لکھی گئی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب اگرچہ 100 صفحات سے کم ہے، لیکن گلستان کی طرح اس میں رنگ برنگ پھولوں سے بھری کیاریاں، خوشبو سے مہکتی گلکاریاں. یہ عابدی صاحب کے جملے ہیں. میں نے کہا کہ یہ بھی لگتا ہے باغوں میں خوب سیر کر رہے تھے. رنگ برنگ پھولوں سے بھری کیاریاں، خوشبو سے مہکتی گلکاریاں، طرح طرح کے درختوں اور نہالوں کی صف آرائیاں موجود ہیں، جن کی سیر سے فکر و نظر کے دریچے منور اور معطر ہوتے ہیں. افسوس اس کا ہے، چلیے افسوس کی بات نہیں کہتا ہوں، میں صرف یہ سنانا چاہتا تھا کہ یہ جب اس کی ترتیب کر رہے تھے تو لگتا ہے کہ اس کے اسلوب میں، اچھا میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس کا اسلوب دیکھیے. باتیں ابھی بہت ہوں گی کہ گلستان ہند 1871 میں جب یہ تکمیل پہنچتی ہے، آپ ذرا دیکھیے طالب علم خاص طور پر کہ جب ہم نئی نثر کی بات کرتے ہیں اور نئی نثر سے پہلے باغ و بہار کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب لکھی گئی ہے گلستان سعدی کے طرز پر. اس میں حکایات ہیں، روایات ہیں، لطائف ہیں اور نہ جانے کیا کیا چیزیں وہ صاحب کتاب بتائیں گے. لیکن میرا یہ حق ہے کہ میں اس کتاب کا کچھ تعارف پیش کروں. تو میں چاہتا ہوں کہ کتاب تو آپ بعد میں مطالعہ کریں گے، اس کتاب کے اسلوب کو ذرا سن لیں.
اس میں ایک واقعہ چھوٹا سا ایک واقعہ ہے. عابدی صاحب اجازت ہے آپ؟ ہاں آپ کی کتاب ہے, آپ کی کتاب سے پڑھو. ایک واقعہ ہے, دیکھو کیا خوبصورت واقعہ. بڑے میں تو کہتا ہوں اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اس کتاب کو ادب اطفال کا بھی درجہ ملنا چاہیے کہ ادب اطفال میں ایک بیش قیمت اضافہ ہے. دیکھیے ایک بادشاہ, میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ حکایت ہے, سن لو. ایک بادشاہ شکار گاہ سے گھوڑا دوڑائے آتا تھا. میں جملے دیکھیے, گھوڑا دوڑائے آتا تھا. دھوپ کی تیزی اور حدت سے بدن عرق میں تر اور پیاس کی شدت سے لب خشک اور العطش زبان پر. کیا خوبصورت اسلوب ہے. ایک درخت سایہ دار دیکھا. باغ و بہار کو بھی ذہن میں رکھو, سر سید کی تحریروں کو بھی ذہن میں رکھو, اور پھر اس کو میں جو پڑھ رہا ہوں اس کو بھی ذرا کان دھر سنو. کان دھر سنو کس کا جملہ ہے؟ یہ باغ و بہار کا ہے. میرا من یہیں سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اس کے سائے میں جا کر بیٹھا, ایک کا کھیت دیکھا. کسان سے کہا جلد تھوڑا سا پانی پلا, جلد تھوڑا پانی پلا. اس نے ایک گنا توڑا اور مروڑ کر کٹوری میں نچوڑ دیا. بادشاہ نے نوش کیا. کسان سے پوچھا کہ اس کھیت کا کیا محصول عامل کو دیا. اب دیکھیے ایک بادشاہ اور کسان, کیا فرق ہے دونوں میں, ہے نا. بادشاہ تو ہمیشہ ٹیکس جتنا ہے نا, تسمکش فرخ سیر والی بات ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس کھیت کا کیا محصول عامل کو دیا. اس نے بتا دیا وہ بہت تھوڑا تھا. بادشاہ نے خیال کیا کہ ایک گنے کے عرق میں جب ایک کٹورا بھر گیا تو کل کھیت کا شمار کیا ہے, کل کھیت کا شمار کیا. بادشاہ کہتا ہے اس قدر پیداوار کا آپ نفع اٹھا لیتے ہیں اور ہم کو ہزارواں حصہ بھی نہیں دیتے. اس قدر پیداوار کا آپ نفع اٹھا لیتے ہیں اور ہم کو ہزارواں حصہ بھی نہیں دیتے. اس کا بندوبست کرنا مناسب ہے اور ضروری ہے. محصول کافی ٹھہرانا اور لینا واجب اور ضروری ہے. نیت کا دیکھیے, ایک پیاسا کو پانی پلا رہا ہے اور ایک بادشاہ جو ہے ٹیکس کے نقطۂ نظر سے اس کو دیکھ رہا ہے. کیا خوبصورت کہانی ہے یہ. تھوڑی دیر بعد بادشاہ کو پھر پیاس لگی اور کسان سے فرمائش کی. اس نے 6-7 گنے توڑ کر نچوڑے لیکن کٹورا نہ بھرا. پہلے ایک گنا نچوڑا, کٹورا بھر گیا. اب 6-7 گنے نچوڑے, کٹورا نہ بھرا. بادشاہ نے اس کا سبب پوچھا. کسان نے یہ بات کہی, افسوس ہمارے بادشاہ کی نیت بگڑ گئی کہ کھیت سے برکت جاتی رہی. کھیت سے برکت. بادشاہ نے اپنے ارادے سے توبہ کر لی اور اپنی راہ لی. برکت کا ہے ساتھ نیت سے, سچ بزرگوں کا قول ہے مشہور. برکت دور ہو ہر ایک شے کی جب کہ آتا ہے نیتوں میں فطور. یہ ایک میں نے اسلوب, تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ جس کتاب کی رسم رونمائی ہو رہی ہے اس کا اسلوب کیا ہے. بالکل گلستان سعدی کی طرح نثر اور نظم کا بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے اور بہت ہی خوبصورتی سے تقی عابدی صاحب نے پیش کیا ہے. ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں, اپنے تمام مہمانوں کا استقبال کرتے ہیں اور اس خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کو یہ موقع ملا کہ ورلڈ اردو ایسوسی ایشن نے اردو دنیا کو آپ کے توسط سے نئے سال میں ایک تحفہ پیش کرنے کا سعادت حاصل کر رہا ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ. ایک اور گفتگو ہو جائے. تو بہت اچھی گفتگو کر رہے تھے خواجہ اکرام صاحب. یقیناً بالمکند بیصبر کے حوالے سے اور گلستان ہند کے حوالے سے جو باتیں انہوں نے کہیں, ہمیں ان میں درمیان میں بہت سی ایسی باتیں آئیں جو خواجہ صاحب تو بہت تیزی سے کہہ گئے, لیکن ہمیں ان کے اوپر ٹھہر کے غور کرنا چاہیے کہ گلستان ہند. اچھا ایک بات ہم کو اس بات کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ میں نے جب یہ ابتدا میں کہا کہ کالی داس گپتا رضا نے اور ارجمند آرا نے کام کیا, لیکن گلستان ہند کا تعارف باقاعدگی سے کسی نے نہیں کروایا. یہ کام سب سے پہلی بار تقی آبدی صاحب نے کیا ہے. بالمکند بیصبر کا کام پہ تو کام ہوا تھا, لیکن گلستان ہند پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا تھا. یہ پہلا کام ہے جو ڈاکٹر تقی آبدی صاحب نے یہاں کیا ہے.
ہمارے درمیان ایک بہت ہی اہم اور ذی علم شخصیت، میں جن کی موجودگی میں اپنے اندر ایک توانائی محسوس کرتا ہوں، محترم ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب، جو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کے سب کے بڑے ہیں، اور جن کی علمی گفتگو سے ہم لوگ جو ہے وقتاً فوقتاً بہت کچھ سیکھتے رہتے ہیں. میں ان سے دست بستہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنا اظہار خیال کریں یہاں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب کی کتاب پر. محترم ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب، تالیوں سے استقبال کریے. صدر محفل ڈاکٹر اطہر فاروقی، کامنا پرساد صاحبہ، ہماری مہمان خصوصی جناب تقی عابدی صاحب، خواجہ صاحب اور دیگر حضرات جو ڈیز پر تشریف رکھتے ہیں. سچ تو یہ ہے کہ میں اسٹیج کریشر کے طور پہ آیا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے یہاں کچھ بولنا بھی ہے. تقی عابدی صاحب کا حکم تھا، نہ پھر اس میں میرا نام تھا، لیکن بہرحال جو حکم ہے، حکم حاکم مرگ مفاجات کے حساب سے یہ میں کر رہا ہوں. میں سوچ تو کچھ اور رہا تھا اس کتاب کے سلسلے میں. یہ کتاب کل شب میں نے دیکھی اور پڑھی، لیکن تالیف حیدر چونکہ بے انتہا ذہین آدمی اور صاحب نظر ہیں، ان کے ایک جملے نے میرے خیالات کچھ بدل دیے. میں کچھ اور عرض کروں گا. عزیز طلبہ طالبات، خواتین و حضرات، سامعین، میں تقی عابدی کے علمی، ادبی اور تحقیقی کارنامے پڑھ کر سوچتا تھا کہ یہ کیسی تحقیق ہے، کیسی تنقید ہے. لگتا ہے کسی محقق کے ہاتھ میں نقاد کا قلم آ گیا ہے یا کسی نقاد کے ہاتھ میں محقق کا قلم آ گیا ہے. گو کہ تنقید اور تحقیق میں کوئی زیادہ فاصلہ یا فرق نہیں ہوتا، مگر یہ فاصلہ کیسے مٹ سکتا ہے یا کم مختصر ہو سکتا ہے، یہ ان کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے. ان کے نگارشات اور ادب پاروں کے انتخاب سے آیا ہے کہ انہوں نے کس طرح اس کو مٹایا ہے. تحقیق اور تنقید کو کا امتزاج کر کے ایک نئی طرح کی نگارش پیدا کی ہے. لیکن کل شب گلستان ہند پڑھتے ہوئے ذہن میں آیا کہ نقاد اور محقق کے علاوہ ایک شخصیت اور بھی ہوتی ہے تقی عابدی صاحب، اور وہ ہوتی ہے معبر کی. معبر کہتے ہیں تعبیر کرنے والے کو، جو خواب کی تعبیر کرے یا کسی ادب پارے یا فن پارے کی تعبیر کرے. اس کا ذرا متبادل مشکل ہے اردو میں ملنا. اندازہ سمجھ لیجیے یا اسیسمنٹ سمجھ لیجیے، اس کو انگریزی میں کہیں. یہ تعبیر بتانے والا جانتا ہے کہ ادب پارے کی اہمیت و افادیت، اس کی تصنیف کی منشا و غایت کیا ہے. تصنیف کی منشا و غایت کیا ہے، یعنی تعبیر کے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک تو اس کا آنٹولوجیکل یعنی وجودیاتی تعین کرنا کہ یہ ادب پارہ کیسا ہے، اس میں کون کون سی اصناف موجود ہیں، اس میں خوبیاں کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. دوسرے کو ایپسٹیمولوجیکل اسسمنٹ کہتے ہیں، یعنی اس کے مافیہ کا مطالعہ، یعنی فن پارے کی فلسفیانہ، سیاسی، سماجی یا تہذیبی زاویے سے اس کے معنی اور معنویت کا تعین کرنا. معنویت سے مراد ہے سگنیفیکنس. میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کے سیاسی، سماجی، ادبی، فلسفیانہ سگنیفیکنس کا اندازہ کرنا، تعبیر کرنا، یہ بھی ہوتا ہے. اور یہی اتفاق سے نظریہ شمس الرحمان فاروقی کا بھی تھا جب وہ تعبیر کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہیں. یہ ادب پارہ 19ویں صدی کا ہے، جب ہمارے سیاسی، سماجی اور تاریخ کا ایک نیا باب لکھا جا رہا تھا، اور مغلیہ سلطنت کا سورج غروب ہو چکا تھا، اور ہمیں ایک ایسے سلطنت کا خواب دکھایا جا رہا تھا جہاں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا. 1812 میں سکندرآباد میں ایک بچہ پیدا ہوا، بہت ہی علمی گھرانہ تھا. یہ خانوادہ علم و ادب کا، شعر و فن کا بہت ہی زیادہ دیوانہ، اور آنکھ کھولتے ہی ادب کے گھرانے ایک ادبی ماحول دیکھا گھر میں. جو کچھ دیکھا اور سنا، اور جو تہذیب اس وقت تک زندہ تھی، اس میں پرورش پائی. اور تصانیف کے علاوہ گلستانی ہند بھی تصنیف کی، جو اشعار و حکایات، لطائف و پند پر مشتمل ہے. اشعار، حکایات، لطائف ہیں اور پند ہیں. اس کے جزیات پر اور باقی تمام چیزوں پر تو گفتگو اور حضرات کریں گے. لیکن میں جیسا کہ تالیف حیدر نے کہا کہ آخر تقی عابدی صاحب نے اس مخطوطے کا انتخاب اپنے عظیم الشان کتب خانے سے کیوں کیا، اور وہ کیوں ہمارے سامنے یہ لے کر آئے. یہ ہے وہ جملہ جس کی وجہ سے میں آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں. لیکن تقی عابدی نے اپنے شاندار کتب خانے سے یہی گمنام مخطوطہ چنا اور اس کو آج ہماری سامنے لے کر آئے. دیکھیے، حکایات دل پر جیسا ذکر ابھی خواجہ صاحب نے فرمایا کہ گلستان سعدی،
حکایات لذیذ و دل پذیر اور کتابوں میں بھی موجود ہے. گلستان سعدی ایسی حکایات اس بے نظیر پیرائے میں موجود ہیں جس نے فارسی زبان و ادب کو چشم علب میں مقام وقار و اعتبار کا حقدار ٹھہرا دیا. پھر اس گلستان ہند کی کیا اہمیت ہے اور نئی نسل کے سامنے اسے پیش کرنے میں ادبی، علمی یا تہذیبی فائدہ کیا ہے؟ کیا یہ صرف اس لیے نادر مانی جائے کہ یہ غالب کے ایک تقریباً گمنام سے شاگرد کی تصنیف ہے، یا یہ کہ یہ منشی ہر گوپال تفتہ کے خواہرزادے کی تصنیف ہے؟ کیا اس میں موجود حکایتیں صرف تفریح طبع اور خوش وقتی کا سامان ہیں، یا ان کے ذکر و بیان میں کوئی اور پیغام بھی پوشیدہ ہے؟ یا ہمارے ہندوستان کی تہذیب کا کوئی ایسا پہلو بھی حاضر و غائب کی طرح اس میں موجود ہے جو اس کتاب کو پڑھ کے اور تقی آبدی صاحب کے اس کتاب کو منظر عام پر لانے کی وجہ ہو سکتا ہے؟ میں دو چھوٹی چھوٹی حکایتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، جس میں جیسا خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اسلوب اور پورا لفظیات بھی شامل ہے اس میں، اور اس حکایت کی آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیا اہمیت معنیت ہو سکتی ہے. لیکن اس سے قبل میں ایک بات بتا دوں. ایک گفتگو میں اس کتاب کے سلسلے میں تقی عابدی صاحب تشریف فرما ہیں، انہوں نے ذکر کیا ایک واقعے کا جو حکایت ہے اس کی. ایک حکایت تو آپ نے سنی کہ کس طرح گنے کے رس میں کمی ہو گئی جیسے ہی حاکم کے دل میں فطور آیا، نیت میں خرابی آئی. اسی طرح جب زینت المساجد دلی کی جامع مسجد زیر تعمیر تھی تو کچھ متعصب قسم کے عمرہ اور عمائدین شہنشاہ کے پاس آئے، شاہجہاں کے پاس، اور کہا کہ ذل الہی اس مسجد کے ارد گرد بہت سارے مندر موجود ہیں، کیوں نہ ان مندروں کو مسمار کر کے اس کی دولت اور خزانہ لا کے ہم مسجد میں لگا دیں. تو شہنشاہ ہند بہت برافروختہ ہوا اور اس نے کہا کہ کیا تم یہ جانتے ہو کہ مسجد میں کسی جگہ کا غصب شدہ سامان یا دولت نہیں لگائی جا سکتی؟ ایک بات. دوسری یہ وہ عبادت کی جگہ ہے، دوسرے مندر بھی عبادت کی جگہ ہیں. اور یہ نہ بھولو کہ کل اگر یہ سلطنت ان کے پاس چلی گئی، مراد ہندوؤں سے ہے، تو وہ مسجد کا کیا حال کریں گے؟ اور ان کو سختی سے ان پہ تنبیہ کی اور ان کو وہاں سے بھگا دیا. دیکھیں دو چیزیں سامنے آئیں اس سے. ایک تو یہ کہ شہنشاہ ہند کی یا ان لوگوں کی جنہوں نے اتنے سال ہندوستان پہ حکومت کی، ان کا نظریہ کیا تھا سیاست کا اور بادشاہت کا. دونوں چیزیں. بادشاہت آنی جانی چیز ہے، اس سے ایک چیز تو یہ ظاہر ہوئی. دوسرے یہ کہ شاہ وقت یا حاکم سب کا حاکم ہوتا ہے، بلا امتیاز مذہب و ملت، بلا کسی نامنصفی کے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا ہے تو وہ سلطنت، وہ حاکم برباد ہو جاتے ہیں. یہ ایک تو چیز سامنے آئی. دوسری ایک حکایت پہ پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اس کو تجزیہ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے چونکہ میں مجبور ہوا اپنے خیال سے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں یہ دو چیزیں سامنے آتی ہیں. اب دوسری بات سنیے. یہ تو ہوئی عوام کی یا کسی ایک مذہب کو ماننے والے یا دو مذاہب کو ماننے والے قوموں کی اور بادشاہ کے بیچ. بادشاہ سے یا بادشاہ حاکم سے یا اس کے وارثین سے کس طرح کا سلوک کرتے ہیں، یہ اس میں ایک حکایت ہے. اور ذرا غور سے سنیے. میں اس کو جو کا تو پڑھوں گا تاکہ آپ اس سے حظ اٹھائیں کہ یہ کس قدر خوبصورت نثر اور عجیب و غریب پیرایا ہے. خواجہ صاحب نے بتایا میرا بند دہلوی کی مثال دی. ہاں یقیناً اس میں ذرا سی ایک جھلک آتی ہے، کیونکہ یہ فورٹ ولیم کالج 1799 میں قائم ہوا تھا. اس کے بعد یہاں پہ دہلوی زبان کا خاص طور سے ایک چرچا ہو گیا تھا. لیکن اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں مروج نہیں تھی میرے ناقص مطالعے کے مطابق. ملاحظہ فرمائیے. کہتے ہیں کہ جب آمیر کا راجہ موا یعنی مرا، اس کا بیٹا جو 12 برس کا تھا دربار شاہی سے واسطے بحالی منصب کے طلب ہوا. راج کے سردار اور اتالیقوں نے اس کو رات دن سمجھایا، حتیٰ کہ اس رات جب وہ صبح دربار میں جانے والا تھا آدھی رات تک اس کو سمجھایا کہ مہاراج جو بادشاہ یہ پوچھیں تو یہ جواب دینا اور یوں کہیں تو یوں کہنا. آخر مہاراج نے نیند کے غلبے سے تنگ آ کر کہا جو بادشاہ ان باتوں میں سے کچھ نہ پوچھیں پھر اور کچھ نہ کہیں تو پھر میں اس کا جواب بھی بتلا دو، جاؤ جا کر سو رہو. یہ سن کر سب لاجواب ہوئے اور کہنے لگے آپ خود دانا ہیں، آپ کو سمجھانا لقمان کو حکمت سکھانا ہے. صبح جب دربار میں نقیب نے آواز دی کہ جہاں پناہ جے سنگھ آمیر کے راجہ کا فرزند ارجمند نگاہ روبرو، اس وقت شاہجہاں بادشاہ نے دیکھا کہ راجپوت کا چھوٹا سا لڑکا چاند کا سا ٹکڑا تسلیمات بجا لاتا بے پرواہانہ مردانہ چلا آتا ہے.
خود فولادی مانند سورج کے سر پر درخشاں اور اس پر سرپیچ مرصع جلوہ گر، زربفت کی چلتہ زرب اختر کے نیچے پہننے کا ایک چیز ہوگی، چلتہ پر سونے کی زرہ زیب بدن، 4 آئینہ پیش اور پس 4 چاند کی طرح روشن، تمامی کا پٹکا جس کا موتیوں کا پلہ آگے لٹکا، 2 نیمچی سروہی تاشاہی یاقوتی زمردی کے قبضے، زرتاری پرتلی میں پڑی ہوئی، پرتلی شیت اس کی بیان کو کہتے ہیں، اصفہانی پیش قبض کمر میں لگا جس کی مونٹھ میں لال اور میان میں ہیرے جڑے، کمر پر سنہری ڈھال جس کے ضرب افتی علی بند اور دوالی، جواہرات کی مردانہ گپتی اپنے اپنے موقع پر پہنے، پاک گوہری کا نور چہرے میں دمکتا، اقبال کا ستارہ ماتھے پر چمکتا، بازوؤں میں زور اور قوت کا جوش، افو افو میں شجاعت اور دلاوری کا خروش، نازک مزاج سخت کوش، سراسر عقل سراپا ہوش، بادشاہ کو بہت بھایا اور بار بار آگے آنے کے لیے اشارہ فرمایا۔ یہ اس کا حلیہ ہے جو بیان کیا ہے بالمکند نے۔ جب تخت کے برابر جا کھڑا ہوا وہی کلام پیش آیا جو اس نے اپنے اتالیقوں سے فرمایا تھا، یعنی بادشاہ نے اپنے ہاتھوں سے دونوں ہاتھ اس کے پکڑ کر کہا، کنور جی اب تم کیا کر سکتے ہو؟ کامنا صاحبہ جی، کنور جی اب تم کیا کر سکتے ہو، ہم کو اس کا جواب دو۔ جے سنگھ نے کہا، حضرت ہمارے ہندوستان کی یہ رسم ہے کہ جب کوئی کسی کی دستگیری کرتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے، جس کی شرم اور پاس سے عمر بھر اس کا نباہ کرتا ہے اور ساتھ دیتا ہے۔ آپ نے تو میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، اب تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں اور فرزندی کا دم بھر سکتا ہوں۔ بادشاہ اس معقول حاضر جوابی سے بہت خوش ہوئے اور اس کے ہاتھ چوم کر اپنے سینے سے لگا لیے۔ فوراً فرمان اضافہ منصب کا دستخط سے ترتیب کر دیا اور ماہی مراتب اور خلت فاخرہ بخشا، خطاب سوائی کا عطا کیا جو آج تک ہے، سوائی جے سنگھ سوائی مادھو۔ جب سے وہ مہاراج جے سنگھ سوائی مشہور ہوئے اور مردوں کو جس کی روح سے مردوں کو 1.25 ہاتھ کا ایک کپڑا پگڑی پر باندھنا اور عورتوں کو دامن پر ٹانکنا بطور علامت سوائی کے اس ملک میں دستور ہوا جو اب تک مروج ہے اور وہی ان کی شان ہے۔ یہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے میرے 2 مقصد تھے۔ پہلا جیسے آپ نے سنا اور خواجہ صاحب نے کسان سے شاہ کا کیا جو اس میں ایک حکایت ہے، اور دوسرا یہ کہ شاہ وقت اپنے حکمرانوں سے جو اس کے صوبوں کے تھے ان سے کیسے پیش آتے تھے اور ان کا کیا نظریہ اس کے سلسلے میں تھا، اور ان کا اسلوب تو ظاہر ہے کہ ہے ہی۔ اب کچھ جواب ملتا ہے اس سوال کا جو تالیف نے بھی کہا کہ آج ہمارے معبر نے یہ تصنیف نئی اشاعت سے سجا کر ہمارے سامنے پیش کر کے رکھ دی ہے، اسے دیکھ کر ہم اپنی اس تہذیب کو یاد کر سکتے ہیں، اس کو یاد رکھ سکتے ہیں جس میں علم و دانش شعر و ادب کے دریا آپس میں ملتے تھے، جو جہاں محبت و اخوت کے سوتے پھوٹتے تھے، جو سب کے ذہنوں کو یکساں سیراب کرتے تھے، جہاں محبت اور اخوت کے گان گائے جاتے تھے، جہاں کے حاکم بلا امتیاز مذہب و ملت، مذہب و مسلک، اپنی رعایا، اپنے عمراء، اپنے عمائدین سے حسن سلوک رکھتے تھے۔ یہی ہماری وہ بے نظیر اور حسین تہذیب ہے، اور یہ اس تہذیب کا وصف ہے جسے آج ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی کو راج دھرم غالباً کہا گیا ہے۔ آج گلستان ہند جیسی تہذیبی ورثے کی معنویت، سگنیفیکینس اور بھی زیادہ ہے، اور ہمیں اس کی ضرورت بھی شاید اب زیادہ ہے۔ بہت شکریہ۔ کیا بات ہے خلیل صاحب، واہ واہ واہ۔ جی وہ کہیں اور سنا کریں، انپریپیئرڈ۔ ایک میں آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ ایڈوکیٹ خلیل الرحمان صاحب گزشتہ 1 برس سے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے جتنے ہی پروگراموں میں آئے ہیں، ان سارے پروگراموں میں جب انہوں نے تقریر کی ہے تو ہم نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہے، اور آج ہم نے معبر نیا سیکھا۔ تو تمام دوستوں کی طرف سے ایک بار تالیوں سے میں، اور یہ لیاقت بھائی آپ بھی آ جائیے، لے لیجیے، بہت مشکل والا لے لیجیے کتاب، اوپر آ جائیے۔
مشکل والا کام تو اندر ہے جو تقی عابدی نے کر دیا. بہت سختی سے. ایک بار آپ تالیوں سے استقبال کریں اس کتاب کا جو ابھی جس کی رونمائی ہوئی ہے، گلستان ہند. دیکھیے کتنا خوبصورت اس کے اندر بھی کلر ہے. بہت ہی خوبصورت کتاب. بہت مبارکباد. بہت مبارک تقی عابدی صاحب. بہت مبارک. یہ اوریجنل مینuscript ہے اور یہ اس کا جو پرانی اردو ہے اس کا یہاں پر ہم نے آج کی اردو میں ترجمہ کیا ہے. یہ ہندی اسکرپٹ میں وہی الفاظ لکھے گئے ہیں، رومن میں لکھے گئے ہیں تاکہ ہر ایک شخص اس میں بہت خوب بہت خوب. آپ لوگ اب تک ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کو بھی مبارکباد. بالکل ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کو مبارکباد. بہت شکریہ سر. شکریہ کا معاملہ زیادہ ہے. بہت شکریہ آپ کا جو ہے. آپ تمام حضرات تشریف رکھیں. کے بعد جو ہے یہ ایک نئی بات، علم جو ہے یہ کتابیں شائع ہوتی ہیں. تقی عابدی صاحب جیسے جتنے بھی لکھنے پڑھنے والے لوگ ہیں کتاب منظر عام پر لاتے ہیں. اس کا بنیادی مقصد تو یہی ہے کہ علم جو ہے وہ ہمیں ایک طرح کی امید دیتی ہے، ایک طرح زندگی جینے کی میں ایک قوی عنصر پیدا کرتی ہے، اور نا امیدی اور مایوسی جہالت سے پیدا ہوتی ہے. نئی نئی کتابیں جب تک منظر عام پر آتی رہیں گی تب تک اس بات کی امید ہے کہ زندگی میں رمق قائم رہے گی. اور میں آج اس کتاب کے استقبال کے طور پر تقی عابدی صاحب یہاں موجود ہیں، اس بات پہ بہت ہی فخر محسوس کرتا ہوں کہ یہ کتاب اردو کے ساتھ ساتھ ہندی میں بھی آئی ہے. یہ ایک بڑی بات ہے کہ ہم اب ایسی کتابیں رومن میں بھی آئی ہے اور ہندی میں بھی آئی ہے، اور ایسی اب کتابیں ہمارے درمیان چھپ رہی ہیں جو ہندی پڑھنے والے، اردو پڑھنے والے دونوں جو ہیں اس کو، اور رومن پڑھنے والے وہ تینوں جو ہیں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں بآسانی. میرے خیال سے یہ کتاب چھاپنے کا بھی ایک نیا اور جدید طریقہ ہے. ہمارے درمیان محترم روی کانت مشرا صاحب جو نہرو میموریل لائبریری سے یہاں تشریف لائے ہیں، بہت ہی ذی علم شخصیت ہیں، اور ان کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا جو کام ہے وہ اردو کے موضوعات پر ہے، چاہے کہ وہ انگریزی میں لکھتے ہیں، مگر آج کی اس تقریب میں وہ یہاں موجود ہیں اور بالمکند بیصبر سے واقف ہیں، اردو کے ادیبوں سے گہری واقفیت رکھتے ہیں. میں ان سے نہایت ادب اور احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج اس کتاب کے متعلق، صاحب کتاب کے متعلق اور بالمکند بیصبر کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کریں. محترم روی کانت مشرا صاحب تالیوں سے استقبال کریں. کو کہیے تعظیم کو پوڈیم خالی کرا اگر وہ چاہیں تو استعمال کریں. تھینک یو ویری مچ طالب صاحب, پروفیسر عابدی, مس کامنا پرساد, ڈاکٹر اطہر فاروقی, پروفیسر اکرام الدین, پروفیسر جتیندر شریواستو. It's indeed a great pleasure for me to be present here on this momentous occasion, but it had not seen the light of the day for the last 1.5 centuries. It is both a matter of course, concern and analysis for all of us why such a thing should have happened. And as a student of history, I would like to talk a bit about it in the later part of my very, very short address on this subject. Balmukund Besabr, who lived from 1832 or I think 1820 to 1890 for 70 years, saw a very important historical transition. He was born in a certain Urdu
urban literary culture which existed till about 1857, which was centered in Delhi, and of course there were regional centers of this composite literary culture. And he saw that entire transition of pre-1857 to post-1857 literary culture. Now, of course, we know that literature is deeply influenced by historical events, historical episodes and processes. So in that sense, it's very important also to ask this question as to who were the participants in this composite literary culture, urban literary culture, which I have talked about. I believe that this composite culture of the urban North India in the 19th century, especially before 1857, but also for many decades after it was a kind of cosmopolitan culture. Cosmopolitan in the sense that it allowed people belonging to different castes, communities, sects, religions, and I believe to some extent of different classes also, to participate in it in various capacities and in various ways. So in a way, one can say that this was the urban style of North India in the 19th century. Of course, there were many different literary styles, but this was a common. So in that sense, Balmukund's work, which has now seen the light of the day, becomes extremely important because it is symbolic and symptomatic of a culture that had come into existence in that transition period. Till the 18th century, we had that Persian and Persianized literate culture. And then from the 18th century, as a student of history, I can see that transition is started. And by the 19th century, by the first half of the 19th century, certainly we can say that literary transition from Persian to what was variously described in 18th century, it was described also as Hindi, Hindavi, then of course Urdu, Rekhta, different names, but certainly it signifies virtually the same thing. That transition had successfully been completed by the first half of the 19th century, the age in which Balmukund Besabr was born. And because he was nephew of Munshi Hargopal Tafta, he had that, of course, literary tradition in his blood, in his family tradition. So that transition becomes very, very important from the historical point of view and also, I believe, from the literary point of view. Now, the question that comes to my mind first as a student of history is, how is it that a work of this kind remained unpublished, almost unseen for 150 years? I believe that one very important reason that, and I believe that this is not true only of Balmukund Besabr's work, but there will still be a very large number of such things which were written by people in the 19th century, but which are lying in the form of manuscript and in various other forms, with libraries, with institutions, with individuals. Of course, a lot of literary production and publication of such things has happened, but the fact remains that a lot of it is still there which has not been published. So if I try to address the question of why this kind of a situation arises, I believe the most important factor probably that contributed to this situation was the major political and cultural disruption that was caused by the revolt of 1857, not so much by the revolt of 1857, but the massive repression done by the British, especially in the urban centers of North India, because it was North India which was the center of the revolt of 1857. And I dare say that from Delhi to Bihar at least, it was a national revolt. Many people say that 1857 was not a national revolt, the whole of India did not participate, many people fought with on the side
In fact, even after United States free, many people continued to believe that America would have been better under the British Crown. Therefore, this of course is not an important criticism. So I think that a very important factor behind the suppression of much of the literary output of the 19th century was the great disjuncture, as it would be described, caused by the revolt of 1857 and the massive repression which the British carried out from Delhi to at least Bihar, where you saw a situation in which entire villages were burned down, lakhs of people were killed, and of course properties changed hands because the British forced people to give up their lands, their property, their libraries. All kinds of disruptions happened. So this is one factor, and of course then we tried to recover much of our intellectual and literary sort of output gradually from 1870s onward. But obviously it was not an easy task to recover what had been lost. So probably as a student of history, I would say this is one of the reasons that Balmukund, Besabr's work and so many other works of that kind, it has taken us a lot of time to rediscover them. The second factor, it seems to me, behind this relative neglect of so many important poets and literatures of the 19th century is that we have been, for a variety of reasons, too much focused on the literary giants of the 19th century or of the earlier periods. And I believe this again is connected to certain other historical trends. Because you will see that, for example, in the West, historiography has progressed to a very different level. You find histories of people whom we would describe as common people, entire biographies being written on somebody who may have lived in the 19th century, who may not have done any literary work, who may not have done anything great, just a common person. But in the West, in the developed countries, you find that historians spend their time and energy, find documents from various sources and write entire biographies on such people. And here, of course, we still see a situation in which people, who were important in their own days and who participated in the urban literary culture composite. Then another point that I would like to make here is, and if I'm not taking too much time, I'll ask for only 5 minutes. We see that both from the literary point of view and from the historical point of view, evidence is always corroborated and it becomes stronger when we try to take the entire spectrum of it, rather than only some of the great names who may have written well-known works, whether literary or autobiographical or correspondence, etc., etc. So a certain kind of I would say historical distortion is caused when we focus too much on the work of the people who are already very, very well known. So from that point of view also, the evidence that we gather from a book like Gulistan-e-Hindustan becomes very, very important. It corroborates, sometimes it may also refute what we have always believed in. And given the nature of this work, you know that I received it only recently, and but I have of course browsed through it, and all other distinguished people before me have spoken on this subject. So we already know the flavor of the work, how it has both poetry, prose and stories and all kinds of things. So it's a kind of, the book itself is a composite thing. It represents so many, it's a confluence of different literary, at least in North India. It was confined mostly to the maritime centers, like what were described as presidencies, especially Bombay, Calcutta, Madras. But in the hinterland of North India, Western modernity had not made much headway. So the literary output of North India from the urban centers, especially of people who were a part of that social elite
as I would describe Balmukund Besabr, becomes extremely important, because this is a matter about which now there is a lot of ignorance, and of course there are a lot of things which are not correct but which people believe are true. So both for literatures and historians, therefore this Gulistan-e-Hindustan I'm sure will prove to be very, very useful, very, very important. The last point that I would like to make is that Balmukund Besabr lived up to 1890. So this was also the period, towards the later part of this period, that transition when this urban composite literary culture, in which was based in Urdu or Rekhta, whatever we call it, but in which people of all sects, castes, communities, religions, they equally participated, and they regarded it as part of their existence and identity. It also started giving way to another culture, or rather two cultures, two urban literary cultures of Urdu and Hindi. Though they remained related in some way, they were not entirely independent of each other.